अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। मैं हूं लीना शिकरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल और हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह साहब को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIR जो सरफेस होती है उसके मुताबिक क्या कहा जा रहा है, राना सनाउल्लाह साहब ने ख़ुद अपनी गाड़ी में मंशियात की मौजूदगी तस्लीम की है। आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने भी इसको कहा कि ये सियासी इंतकाम है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और ये जो सियासी तलखियाँ हैं इस हवाले से हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें इजाफा का क्या ख़दशा मज़ीद आगे आने वाले दिनों में देखा जा रहा है। अपोजिशन की सफ़ों में ये जो इंतशार है, क्या हुकूमत इस पूरे मामले को सही तरह हैंडल करने में नाकाम नज़र आ रही है, इस पर गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे क्योंकि नवाज शरीफ साहब अब आम कैदियों वाला खाना खाएंगे। इस हवाले से आज जहाँ उनके भाई इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जेल के अंदर दवाइयाँ, डॉक्टर, मौलेज, परहेजी खाना, उनको सब किस्म की जो सहूलियात दी जा रही थी वो बंद कर दी गई हैं, तो ये ख़बर कैसे गर्दिश करने लगी और साथ साथ अब कौन से आज उनको लवाजमात पेश किए गए हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग फहरिस्त जो है वो पेश की है, उस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि सियासतदान कैदियों पर असम्बली के दरवाजे बंद होने जा रहे हैं। आज इस हवाले से अहम काबीना का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक तजवीज़ पेश की, बड़ी अहम तजवीज़ थी। वो कहते हैं कि जो अराकीन असम्बली करप्शन, जाली अकाउंट्स के मामले, साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के इस किस्म के दीगर मुकदमात में मुलव्वस हों तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना किए जाएं। इस मामले को उन्होंने फर्दर वजारत कानून के सुपुर्द भी कर दिया है, तो इसके क्या रेपरकशंस होंगे, इसको पॉलिटिकली किस तरह से देखा जा रहा है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर हिस्से में हम बात करेंगे 309 अरब रुपए के ज़रूरी इमरजेंसी प्रोग्राम जो कि आज पेश किया गया। जहांगीर तरीन साहब और जो महबूब सुल्तान साहब जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बातें कही गई, एग्रीकल्चर सेक्टर, लाइफ स्टॉक के शोबे को किस तरह से तब्दील किए जाने की ये बात की जा रही है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हारून साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से कि आज FIR राना सनाउल्लाह साहब को जो 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया है और जो FIR सामने आई है, इसके बाद अब मज़ीद जो इनका ये कहना है कि जी सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, FIR क्या कह रही है सर? FIR तो ये कहती है कि चूँकि वो तला थी मौजूद, उन्हें रोका गया और जब उनसे कहा गया तो उन्होंने ख़ुद अपनी पिछली सीट पर रखा हुआ, सीट के पीछे रखा हुआ टच केस उठाया, उसे खोला और उसमें से प्लास्टिक की एक शीट हटाई और वहाँ हीरोइन मौजूद थी और यानी उन्होंने समझा रेजिस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये FIR कहती है। और मगर उनके साथियों ने फिर हंगामा करने की कोशिश की। 6 मुसल्ले आदमी थे 2 गाड़ियों में, उनके अलावा 4 आदमियों को नॉमिनेट किया कि उन्हें नाम लेकर के उन्होंने राना साहब को छुड़ाने की कोशिश की, हाथापाई की और लोग जमा होने लगे वहाँ पे। गालबन करीब कोई आबादी होगी, मोटरवे पे हर जगह तो आबादी नहीं है, जिसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया। इसके अलावा ये खबरें आ रही हैं कि भोला गुज्जर एक आदमी था जो कत्ल हो गया था और वो तहरीक इंसाफ का साथी था, तहरीक इंसाफ में जाना चाहता था, तो उसके सिलसिले में उसने भी बयान दिया था। एक SHO ने भी बयान दिया था कि उसे इन्होंने कत्ल कराया। एक DSP के कत्ल का भी मुबैना इल्ज़ाम है। और भी वो हमने कल चलाया था कि आबद शेर अली के वालिद जनाब शेर अली साहब ये कहते हैं कि 20 कत्ल कराए हैं, 20 में मुमकिन है मुबालगा हो या सिरे से मुबालगा हो। एक ये है पहलू मामले का। दूसरा पहलू मामले का जिसकी तरफ कल हमने निशानदेही की थी कि इमरान खान साहब का तो कोई ताल्लुक़ इस मामले से हो सकता ही नहीं है। ANF का मेजर जनरल इमरान खान के कहने पर नहीं, देखिए फैसला तो अदालत करेगी कसूरवार है या नहीं है। ना टॉक शो में इसका फैसला हो सकता है, ना कॉलम में हो सकता है। किसी ने कॉलम लिखा है साहब ने कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ एक साजिश है। ऐसी ऐसी तो जिहाद हमारा प्रेस करता है कि आदमी दंग ही रह जाता है। ANF के मेजर जनरल को इमरान खान साहब हुक्म दें और वो उसकी इताअत करें, वो DSP नहीं है, और DSP भी आसानी से नहीं करेगा, ये कर सकता है और उसके लिए इमरान खान को मुलव्वस होने की ज़रूरत नहीं है। वो निचली सतह पर ऐसे काम किए जाते हैं।
تو یہ جو شہباز شریف صاحب اس طرح کی دلیلیں کیا معنی رکھتی ہیں کہ وہ کیوں لے کے جائے گا جی، وہ اتنا بڑا لیڈر ہے؟ بھائی وہ اس پہ پہلے سے الزام رہا ہے کہ وہ منشیات کے لوگوں کی سرپرستی کرتا ہے، کنفیشنل بیانات موجود ہیں، وہ حکومت میں تھے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، حکومت بھی ڈرتی تھی۔ عمران خان کی 5 سال حکومت رہی تو مولانا فضل الرحمان نے شہیدوں کی زمین الاٹ کرائی تھی تو اس نے کیا کر لیا، اور بے شمار کیسز ہے۔ حکومت جھجکتی ہے اس لیے کہ یہ تو کوئی مضبوط ریاست نہیں ہے، اس کو ہم نیم ریاست کہتے ہیں، تو سافٹ سٹیٹ ہے، تو یہ جھجکتے ہیں۔ عمران خان کا صاحب اگر یہ کیا ہے، فرض کیجئے کہ یہ جعلی مقدمہ ہے، تو عمران خان نے نہیں کیا ہے، یہ پھر کسی اور نے کیا ہے، اور ہم نے اس کے بارے میں پوچھا ہے لوگوں سے، میجر جنرل عارف کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں بڑے انٹیگریٹی کے آدمی، ANF میں جنرلی بہترین افسر بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بریگیڈیئر فہیم کا تبادلہ کیا گیا، خواجہ شہاب الدین کا معاملہ تھا، تو جنرل کینی سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ایکولی بہترین افسر بھیجا جائے گا، اس نے اپنے افسروں کو اعتماد میں لیے بغیر یہ کام کیا۔ یہ اس کیس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ نچلی سطح کے کسی اہلکار نے فیصلہ کیا اور رانا صاحب کو پکڑ لیا، اس کی اعلیٰ ترین سطح پہ منظوری لی گئی ہوگی، یہ بالکل واضح ہے، اس لیے کہ اس کی سیریس پولیٹیکل ریپرکشنز ہیں اس کے۔ تو باقی اب جو چاہے ان کو مجرم قرار دے دے گھر بیٹھے بیٹھے، اگر وہ نون لیگ کا حامی ہے یا عمران خان کا مخالف ہے، اور جو چاہے ان کو بے قصور قرار دے دے۔ بے قصور ہونے کا یا مجرم ہونے کا تعین تو تفتیش کے بعد ہوگا۔ عدالت نے ان نے اس کا فزیکل ریمانڈ نہیں دیا ہے، جو صحیح کیا ہے انہوں نے، جو جوڈیشل ریمانڈ دیا ہے، یعنی اب وہ جیل جائیں گے، اور یہ دری اسنا ان سے تفتیش نہیں کریں گے، تحقیق کریں گے اور اپنا چالان سبمٹ کریں گے۔ جب چالان داخل کر دیا جائے گا پھر رانا صاحب سے تفتیش کی جائے گی، پھر معلوم ہوگا کہ معاملہ کی حقیقت کیا ہے۔ رائٹ، بٹ ہلالی صاحب، گزشتہ 10 سالوں کے اندر اگر ان کی حکومت بھی تھی تو ان کے خلاف کوئی کیوں، اور اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس، جس طرح ہارون صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی پہ تو اس ادارے کی سوال نہیں عائد ہو سکتا، تو انہوں نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا ان کے خلاف؟ یا اگر اتنے وہ ان کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھیں اور جو ذکر کیا ہارون صاحب نے، تو ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن کوئی لے پا رہا تھا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے وہ میرے خیال میں mid 90s سیٹ اپ ہوئی تھی، اور ایک اس کا سربراہ ہوتا تھا جنرل ترمیزی، اور مجھے پتہ ہے کہ اس لیے اس وقت میں PM سیکریٹریٹ میں تھا، جنرل ترمیزی کی امریکن جتنی رسپیکٹ کرتے تھے شاید ہم لوگ نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے بعد میں اس کو کوئی میڈل بھی دیا۔ تو یہ اینٹی نارکوٹکس فورس کے اوریجنز جو ہیں وہ بڑے اچھے رہے ہیں، اور ترمیزی نے مجھے کہا کہ ہمارا سپورٹ بھی جو گورنمنٹ سے مل رہی تھی، ہی واز ہیپی۔ اب اور ایک اور چیز کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ اکیلا نہیں تھا، اب کہا جاتا ہے کہ اس کا ٹریل جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ کے پاس جاتا ہے۔ I'm sorry، اس کا مطلب ٹاپ لیڈرشپ کا مطلب دا شریفس، بھئی دا شریفس رائٹ ہینڈ مین جب ایسا کام کرتا ہے تو کون کہہ سکتا ہے ود ہینڈ آن ہز ہارٹ، ڈینائی کر سکتا ہے ود ٹوٹل پلازیبلٹی کہ وہ نہیں، شریف وہ نہیں کرتے تھے؟ تو یہ بڑا سیریس سا کیس ہے۔ نون لیگ اور شریف خاندان کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے ان کی گرفتاری؟ دیکھیے، وہ تو جب پولرائزیشن ہوتی ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری جرمن قوم ہٹلر کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، جو اس کو تباہ کر رہا ہے مسولینی کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب پولرائزیشن ہوتی ہے تو سچ جھوٹ لڑائی میں کہتے ہیں سب سے پہلا قتل سچائی کا ہوتا ہے۔ ہمارا ایمفیسس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ تفتیش بالکل ٹھیک ہو، بہترین تفتیش ہو، بہترین جج کے پاس جائے۔ سپریم کورٹ کو اس میں میرا خیال ہے ڈائریکشن دینی چاہیے۔ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، ایک بڑا بہترین چیف جسٹس موجود ہے، تیزی سے تفتیش ہونی چاہیے، مناسب وقت میں، تیزی سے مراد یہ نہیں گھنٹوں میں، اور فیصلہ جو ہے وہ مناسب وقت میں ہونا چاہیے، اور ہائی کورٹ میں پھر اپیل ہوگی، اس کا بھی جلدی فیصلہ ہونا چاہیے، بر وقت، یعنی سماعت ہوتی رہے، ڈیلے غیر ضروری نہ ہو، تاکہ وہ بے قصور ہے تو اپنے رہا ہو کے گھر جائے، اور قصوروار ہے تو سزا پائے۔ سزا اس کی سخت ہے، سزا اس کی عمر قید ہے یا پھانسی ہے، سزا اس کی 10 سال نہیں ہے۔ یہ کل مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہارون صاحب، آپ مجھے پلیز ایکسپلین کریں کہ اتنا سیریس کرائم، اور جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا، سزائے موت ہے اور لائف، یہ
عمران خان صاحب کو پھر کیا ضرورت ہونا کہتے ہوئے کہ یہ ان کو پارلیمنٹ نہ آنے دیں، ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ کی پروڈکشن سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتی. اس سے مزید انتشار. دیکھیے عمران خان صاحب جو ہے نا، دیکھیے جب ان کو پتا ہے کہ قانون اس کے وہ قانون کے خلاف بات کر عمران رہے خان ہیں. صاحب تو ان تمام لوگ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں. جب عادت کوئی پختہ ہو جائے، وہ تو ہم مدتوں سے ان کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں بہت سارے لوگ، بھئی یہ نیب کا کام ہے، یہ عدالتوں کے کام ہے، آپ کیوں کہتے ہیں میں پکڑوں گا، مونچھوں سے پکڑ کے اندر کر دوں گا. یہ جیسے مشرف نے غلطی کی تھی بگٹی کے معاملے میں کہ ایسی چیز تمہیں ہٹ کرے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ مشرف نے حکم تو نہیں دیا آپ جو تفصیلات آئی ہیں اس کے قتل کا، لیکن جب آپ ایک ایسی غیر محتاط بات کہہ دیتے ہیں تو اس کا تو اور آپ غلط ہیں، اور آپ غلط ہیں. It's against the constitution, Sir, but against the you statute. have no right اور میں ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے. اگر تم بار بار کہتے ہو یہ لوگ ایسے ہیں، بھائی تمہارا پرویز کھٹک صاحب جو ہیں وہ معلم جبا کے کیس میں وہ کدھر ہے بھائی؟ وہ کدھر ہے وہ کیس؟ ہیلی کاپٹر کیس کدھر ہے وہ خسرو بختیار بھی ہے. پی ٹی آئی کا کون سا آدمی ہے جو اس وقت جیل میں یہ ہے، اور کیا ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں؟ آئی ایم سوری، میں سمجھتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ یہ لوگ اچھے لوگ نہیں تھے، مگر آپ بھی تھوڑا سا خدا کے لیے ایون ہینڈڈ اپروچ ہونا چاہیے. ویسے کیا ہینڈلنگ حکومت کی جانب سے صحیح نہیں ہو رہی ہے یہ انتشار؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کیس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کیس میں تو حکومت نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اور کوئی نہیں. وہ نواز شریف کے کیس میں کنٹروورسی ہے، وہ بھی بظاہر ایسی سطحی لگتی ہے. ہینڈلنگ اوور آل احتساب کے معاملے میں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جب آپ نے احتساب واقعی کرنا ہو ایک ایون ہینڈڈ، یہ سب سے اہم نقطہ ہے. لیکن آپ کی پولیس ٹھیک ہونی چاہیے، جو انہوں نے نہیں ٹھیک کی. انہوں نے پختونخوا پولیس کو امپروو کیا تھا جو پہلے بھی باقی صوبوں سے بہتر تھی، اور اس نے ٹیررزم کو فائٹ کیا، اس نے سیاسی مخالفین پہ مقدمے نہیں بنائے، انہیں پوری آزادی دی گئی. میں آئی جی سے ملنے کے لیے گیا صلاح الدین صاحب سے، تو یہ جو گورنر ہیں اس وقت شاہ فرمان، تو یہ جاتے ہوئے جھجک رہے تھے. تو میں نے کہا شاہ فرمان مطلب بہت پرانا ورکر ہے، سادہ سا آدمی، چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا. میں نے کہا شاہ فرمان آدمی بنو تم میرے ساتھ چلو. وہ گیا اور اس نے آئی جی سے کہا کہ یہ مجھے لے آئے، میں آپ کے پاس نہیں ہے. میں نے کہا مجھے تو ڈسکشن کرنی ہے، میں کوئی سفارش کرنے تھوڑی آیا، میں تو یہ جاننے کے لیے آیا ہوں پولیس کی پرفارمنس کی. پولیس کو آزادی دی. پی ٹی آئی کے ورکروں کے خلاف مقدمہ درج ہوئے جب انہوں نے وہ روکنے کے لیے، سپلائی روکنے کے لیے دھرنا دیا تھا ہائی وے پہ، تو ان کے خلاف پرچے درج ہوئے. اپوزیشن کو تنگ نہیں کیا گیا. آپ پولیس ٹھیک کریں، آپ عدالتی نظام کو امپروو کریں، جو اس کا کانسیپٹ اس کے ذہن میں کلیئر تھا ایک زمانے میں. لیکن آپ نہ عدالتوں میں چیف جسٹس نے بہتری لانے کی کوشش کی ہے. ایک شارٹ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں، ایک لانگ ٹرم پلاننگ بھی ہوتی ہے کہ عدالت ایسی ہونی چاہیے. اب ہم ہمیشہ اس کو دہراتے رہتے ہیں، اور دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا وہ جھوٹ بول سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ میری ذرا ہے، انہوں نے کہا گوالا یہ، انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے حسن اور یہ میرا ملازم ہے. اور کون وہ غلام کو، کون وہ معمولی آدمی نہیں تھا، اس کا تاریخ میں نام رہے گا. ہی واز اپوائنٹڈ گورنر. اور مالک بن اشتر اس کے نام، ان کا جو خط ہے وہ ایک تاریخی دستاویز ہے جناب علی کرم اللہ وجہ. جج نے کہا ایک بیٹا ایک غلام، یہ گواہی تو کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ اصول کی بات ہے. اور یہ میں نے اس دن بھی آپ سے عرض کیا تھا، حضرت عمر کے خلاف انہوں نے عدالت نے فیصلہ دے دیا، آپ نے دیوار کیوں پھلانگی؟ وہ لوگ بدعنوشی کر رہے تھے. ایک مثال نہیں ہے، بے شمار مثالیں ہیں. دیکھیے میں عمران خان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ سنتے تو وہ نہیں ہے، سننا انہوں نے چھوڑ رکھا ہے عرصے سے، صرف وہ اپنے حامیوں کی بات سنتے ہیں. ہماری ٹریڈیشن کیا ہے اوورال بھی دنیا میں؟ جو انصاف پسند حکمران ہیں، مثلا ابراہم لنکن ہے یا کوئی دوسرا آدمی ہے، بہت سارے لوگ ہیں. مغرب کی بالادستی یہی ہے نا کہ اس کا انصاف کا نظام بہتر ہے، تعلیم بہتر ہے. صلاح الدین ایوبی نے حالت جنگ میں جب وہ بیت المقدس پہ قبضہ کرنے آئے تھے، اس کو گھوڑا پیش کیا تھا رچرڈ لائن ہارٹ کو. وہ بیمار ہوا تو اس کا علاج کرایا تھا. احتساب جاری رہتا ہے، جنگیں جاری رہتی ہیں، تصادم جاری رہتا ہے. لیکن آدمیت بہت بڑی چیز ہے. یہ دانت پیسنا، غصے میں آنا، اس سے معاشرے میں انصاف نہیں پھیلتا، اس سے احتساب بہتر نہیں ہوتا. احتساب جو ہے وہ قاعدے قانون. رانا ثناء اللہ کوئی ایسے شخص نہیں ہے جس سے حسن ظن کوئی اس کی پارٹی کے لوگ نہیں رکھتے. رائٹ. اور ایسے میں سیاسی تلخیاں دیا وہ مجھے شعر بھول گیا، شعیب بن عزیز صاحب نے ایک مشہور شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ دیا دیوار پر رکھا ہوا تھا اور انہوں نے اس کا نام نہیں لکھا، نہ انہوں نے اس طرف کوئی اشارہ کیا ذرا سے بھی. تو اس پہ جتنے کمنٹ آئے، ہواؤں سے گلا کیا،
دیا دیوار پر رکھا ہوا تھا. تو اس میں جتنے کمنٹ ہے اس میں رانا ثناء اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. اور رانا ثناء اللہ کو تو کبھی کسی نے نیک نام نہیں کہا. پارٹی کے لوگ کہتے تھے مرڈرر ہے اور یہ ہے اور All the more reason he should get justice. All the more. لیکن انصاف. That's why I'm saying, all the more reason. اس میں تو یہ جو لوگ گھر بیٹھے کسی کو مجرم بناتے ہیں, میں تو یہ پوائنٹ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں سیاست دانوں کو کوئی سچ اور جھوٹ اور حرام حلال کی پرواہ رہی نہیں ہے. وہ شہباز شریف صاحب نے آج کہا کہ پرہیزی کھانا روک دیا گیا. وہ پرہیزی کھانا نہیں ہے. قانون کیا کہتا ہے؟ اگر کھانا قیدی کے لیے اس کی صحت کے لیے نقصان دہ اسے روکا جائے. روکا بھی نہیں گیا. اب آپ نے وہ فہرست دیکھ لی, آپ نے منگوائی تھی. بالکل رائٹ جی. ایک بریک کی طرف چلیں گے اور جتنا کچھ نواز شریف صاحب کو پیش کیا جا رہا ہے اس پہ ضرور کامنٹ لیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے جو ہم نے آپ کو کلپ دکھایا, ہارون صاحب یہ جو کھانا نہیں پہنچایا جا رہا ہے, ڈاکٹرز کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ جیل میں میاں نواز شریف صاحب کے علاج معالجے کے لیے وہ وہاں پر جائیں, اس کا سیاسی فائدہ؟ یہ شہباز گل جو ہے, ان حکومت میں جو چند کام کے آدمی ہیں نا جی, اور میں ایک شہباز گل ہے. شہباز گل نے کہا 21 ڈاکٹر کے جو ہیں کارڈیالوجسٹ وہ اویلیبل ہیں, اور یہ ایسا مریض ہے جس کو ہر دنیا کی سہولت حاصل ہے, اور البتہ یہ زہریلا کھانا کھاتا ہے تو ہمیں اس سے روکنا چاہیے. سیاسی فائدہ اس کا جتنا ہو سکتا تھا, میں نے غور کیا, وہ ہو نہیں سکے گا. یعنی عام حالات میں ہو بھی سکتا تھا, لیکن جب سفید جھوٹ آپ بولتے ہیں نا, یعنی کھانا نہیں پہنچائے گا, وہ کہتے کھانا بھی دیا, دوائیاں بھی دیں, اور ہر سہولت انہیں اویلیبل ہے. اچھا, عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے, جیسے میں نے آپ کو وقفے میں بتایا, ہمارے کامن دوست ہیں گولڈی, نام تو ان کا فاروق ہے, عمران خان صاحب کے دوست ہیں, میرے انہیں کی وجہ سے دوست بنے. انہوں نے ایک دفعہ کہا, گولڈی سر ان کے بال سنہری ہیں تو انہیں گولڈی کہتے ہیں, بہت بھلا آدمی ہے, ایگزمپلری جو نوبل لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک. اور عمران نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے, جس کا میں نے ترجمہ کیا تھا, مائی اولڈسٹ فرینڈ, اور میرا سب سے اچھا سب سے پرانا دوست. اس نے کہا, یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے, عمران خان تم 56 کے ہو گئے اور بچے جیسی حرکتیں کرتے ہو. اس نے کہا میں کہاں سے 56 کا ہوں, یہ مشین جو عمر بتاتی ہے اس میں لے چلو, مشین کہتی ہے میں 36 کا ہوں. وہ میں نے بھی ایک دفعہ کہا, بہت خیر انہوں نے مہربانی کی, زیادہ ناراض نہیں ہوئے, کہ بھائی یہ جو ورزش بہت کرتے ہو, کوئی مینٹل ایکسرسائز بھی کیا کرو, کوئی سوچنا سیکھو زندگی میں. ڈٹرمنٹ بہت ہے, فائٹر ہے, ہسپتال بنایا ہے, یونیورسٹی بنائی ہے, ورلڈ کپ جیتا ہے, مقابلہ کیا ہے ایسے سیاستدانوں کا جن کو فوج بھی جن کے ہاتھوں زچ ہو چکی تھی, میڈیا کو جو خرید چکے تھے. لیکن وہ جو فہم و فراست ہوتی ہے نا, وہ نہیں. مثلا آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ A کلاس B کلاس ختم کر دیں, یہ سیریس کہہ رہے ہیں, A کلاس B کلاس ختم کر دیں. صرف یہی نہیں کہ اپنا یہ جو رعایتیں ہیں, یہ تو بات پبلک میں آگے نہیں, اس کے علاوہ A کلاس B کلاس اس کو سیریس لکھ دو. ارے بھائی نہیں ختم کر سکتے. ایک جیل ون مینوئل ہے, صدیوں سے چلا آتا ہے, اس کے پیچھے ریزنز ہیں, ایک تاریخی تجربہ. ویسے یہ تھا A کلاس اور B کلاس پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. پھر یہ ہو گیا کہ جی ٹیکس جو 5,000 روپے دیتا ہو اس کو بھی اپنا B کلاس دے دیں. پھر آپ رشوت سے بھی لے لی جاتی ہے. آپ کو پتہ سارا نظام تو تباہ حال ہے, اور جیل سپرنٹینڈنٹ بادشاہ کی طرح ایکٹ کرتا ہے. نواز شریف صاحب کی ویسے حالت اچھی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے وہ پرچیوں سے پڑھ رہے تھے اوباما کے سامنے, وہ جب چینیوں سے ملنے کے لیے کیا کہا. ان کے اس دور حکومت میں ہی وہ لیٹ ڈاؤن پرائم منسٹر, یا فواد کام کرتا تھا یا اسحاق ڈار کرتے تھے, اور بہت کم چیزوں میں پنجاب کا شہباز شریف چلا رہا تھا. اب لیڈر کی حیثیت سے ان کی عمر پوری ہو چکی ہے, اب صاحبزادی ان کی سیاست کر رہی ہیں, اور اس معاملے میں اتنے سخت ہیں پہلی دفعہ کہ بھائی کو انہوں نے تقریباً لا تعلق ہی کر دیا ہے نا, یعنی وہ کمیٹی کی سربراہی بھی ان سے لے لی. تو بس باقی یہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں, یہ کوئی اعتدال پہ نہیں ہے, کسی کو یہ فکر نہیں ہے انکلوڈنگ عمران خان کہ معاملات انصاف سے چلتے ہیں, اور کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. یعنی دیکھو کس ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہے.
اور کس ڈٹائی سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس اس کو سزا دے دو اور اس کو جناب ٹھنگ دو لٹکا دو, جیسے فیصل بابڈا نے کہا 5000 آدمی. یہ تھیوری بڑی پرانی ہے, 5000 آدمی کو سزا دے دو. کون سے 5000 جو قصوروار ہوں, قصوروار کا تعین کون کرے گا؟ عدالت کرے گی. بٹ سر یہ جو عام قیدیوں کی طرح یہ ان کو VVIP ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے, کتنے عام قیدی ہوں گے کہ جن کو گھر سے کھانا آتا ہوگا؟ کل وہ اعجاز شاہ صاحب نے جس طرح سے کہا کہ اگر 3 ہارٹ اٹیک نواز شریف صاحب کو جیل میں ہوئے ہوتا تو جیلر فارغ ہو چکا ہوتا. ہوئے نہیں ہارٹ اٹیک, انجائنا کی تکلیف انہیں ہے اور وال بند ہے. ایک نواز شریف صاحب کی عادت میں آپ کو بتاؤں ہلالی صاحب کیا ہے, دوائیاں کھاتے رہتے ہیں, بد پرہیزی کرتے رہتے ہیں. ایک انہوں نے پائے کھانے چھوڑ دیے یورک ایسڈ کی وجہ سے, وہ تو عرصہ ہوا چھوڑ دیے, لیکن وہ وہاں پہ تھے اپنا ناروے میں, وہ میرا ایک دوست ہے وہاں پہ, اس کے ہوٹل میں کھانا کھایا تو انہوں نے کہا روس جا رہے تھے وہاں سے, تو انہوں نے کہا یہ چانپیں اور چنے پیک کر دو, فریز کر کے پیک کر دو. ساتھ لے کے گئے سوویت یونین, جہاں کے کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, حلال فوڈ ہر طرح کا ملتا ہے اور شوق رکھتے ہیں, وہ کھانا کھاتے چلے جانا ہے. وہ فارسی میں کیا کہتے ہیں, خوردن برائے زیستن, آدمی زندہ رہتا ہے. نہ میرا نواز شریف صاحب کے دماغ کے لیے رسپیکٹ ہے, نہ ان کی ڈیسیشنز کے لیے رسپیکٹ ہے, نہ ان کے پرسن کے لیے رسپیکٹ ہے, نہ اس کے پرفارمنس کے لیے رسپیکٹ ہے. مجھ سے ان کے بارے میں نہ پوچھیں, میں سمجھتا ہوں کہ I have no respect for anything he has done. جی رائٹ سر, چلیے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. پروڈکشن آرڈر کا جو معاملہ آیا ہے, کابینہ کے اجلاس میں پروڈکشن آرڈر کے بعد معاف کریے, کہہ رہے ہیں نہیں جاری کریں. کون کہہ رہے ہیں نہیں جاری کریں؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے. دیکھیے عمران, اب we've dealt with this problem. عمران خان صاحب کا پروویژن ہے, اسٹیچوٹ ہے, کانسٹیٹیوشن ہے. معاف کریے, انہوں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے, you cannot change the law. آپ اگر کانسٹیٹیوشنل چینج لانا چاہتے ہیں 2/3 سے لے آئیں اور چینج کریں. ایون دیٹ ول ناٹ بی ایڈمیٹڈ. پتہ کیوں؟ اٹ وائلیٹس ہیومن رائٹس. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پروڈیوس کیے جائے. آپ نمائندے ہیں لوگوں کے, آپ کنوکٹ نہیں ہوئے ہیں ابھی تک, یہ آپ ڈسکوالیفائی بھی نہیں ہوئے ہیں ابھی تک, آپ کا ٹرائل چل رہا ہے. یہ میں رانا ثناء اللہ کی بات کر رہے ہیں, اور قانون کہتا ہے کہ جب آپ کانسٹیٹیوشن کا حق ہے, پارلیمنٹ کا حق ہے کہ ہر آدمی جو ادھر ریپرزینٹ کر رہا ہے پارلیمنٹ کو وہ موجود ہو اور اس کی رکاوٹ نہ ہو آنے کے لیے جب تک وہ کنوکٹ نہیں ہوا. جی زرداری صاحب کی دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ کوئی آدمی جرم کرتا ہوا پکڑا جائے, رکن پارلیمنٹ یا منسٹر, بولتے لوگ خود ہی ریزائن کر جاتے ہیں, ورنہ نہیں کیا, ورنہ انہیں آنے کا کوئی حق نہیں ہے, اور انٹرویو دینے کا تو سرے سے کوئی حق نہیں ہے. انٹرویو دینے کا تو سرے سے کوئی حق نہیں ہے. ہارڈ اینڈ کرمنل ملک کو لوٹا ٹی وی پہ آنے کے اور لیے انٹرویو ہم کہتے ہیں آزادی صحافت یہ ہے کہ بھئی انٹرویو دینے کا انہیں حق ہو, اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے اس کا انٹرویو کرنے کو. اور ان سیاستدانوں کے لیے لوگ جواز تراشتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا نون لیگ اور صرف پیپلز پارٹی, جہانگیر ترین کے لیے بھی بڑے جواز تراشتے ہیں. رائٹ سر, اور یہ بلوچستان میں انقلاب آئے گا کی باتیں جہانگیر ترین صاحب. نہیں وہ دیکھیے بلوچستان میں زراعت میں کہہ رہے ہیں نا, زراعت میں انقلاب کیسے آ سکتا ہے؟ شارٹ ٹرم میں نہیں, لانگ ٹرم. بلوچستان کو کیا چاہیے؟ چھوٹے قرضے تو سبھی کو چاہیے, اور بلوچوں کو زیادہ دینے چاہیے بلوچستان کے لوگوں کو, اس لیے کہ وہ محروم رکھے گئے ہیں. جس طرح مشرقی جرمنی کو اپلفٹ کیا تھا مغربی جرمنی نے شامل ہونے کے بعد, تو جو کمزور سرائکی بیلٹ میں اور دیہی سندھ میں اور یہاں زیادہ جہاں جہاں غربت ہے ان پہ زیادہ وسائل صرف کرنے کی ضرورت ہے. انہیں قرضے تو دیے جائیں گے تو ٹھیک ہے. پانی, زندگی پانی سے ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, قرآن کہتا ہے ہر زندہ چیز کو اللہ کہتا ہے میں نے پانی سے پیدا کیا. فصل پانی سے ہوتی ہے. تھر میں کیا مسئلہ ہے؟ بڑے بڑے مقالے لکھے گئے ہیں. جب ہم گئے وہاں اور لوگوں سے پوچھا تو ایک آدمی نے کہا تھر کو صرف پانی چاہیے, ریسٹ دے کین ڈو. پانی کہاں سے آئے گا؟ ہم کتنا پانی ضائع کرتے ہیں فلڈ ایریگیشن میں, کتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں. 10% پانی سے وہ فصل اگائی جا سکتی ہے. میں نے اس کا خود تجربہ کیا, میں چھوٹا سا کاشتکار ہوں. 40% پروڈکشن بڑھتی ہے. پانی کے بارے میں 10% صرف فوارے, کریکٹ. پھر اس سے جائیں گے آگے ڈرپ ایریگیشن پہ, جس میں شاید 1% سے بھی کم پانی درکار ہوگا. جو یہ پیکیج ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں, یہ بہت اچھا فیصلہ, بہت اچھا فیصلہ چھوٹے کاشتکار کو.
لیکن یہ زراعت کی پورے مسئلے کو حل نہیں کرتا. زراعت کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کسان جسے معلوم ہی نہیں آج کی زراعت کیا ہے, جسے حکومت بالکل فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی, جس کی زمین ناہموار ہے, فلڈ اریگیشن میں بھی دگنا پھر پانی دینا پڑتا ہے, یعنی 200%, جسے اچھا بیج نہیں ملتا. کپاس کا انہوں نے سرسری ذکر کیا, سیڈ آئل کا ذکر کیا, گنے کا کیا, چاول کا کیا. بھائی کپاس ہے جس کی ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے کہ ہم اس میں ویلیو ایڈ کر کے وہ کرتے ہیں, اس سے کچھ ذرائع مبادلہ سب سے زیادہ اسی سے کماتے ہیں. بھائی کپاس کی پیداوار کس چیز سے بڑھے گی؟ اچھے بیج سے. زمین کی ٹریٹمنٹ پاکستان میں ہلالی صاحب بارہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں. آپ اس میں گوبر ڈالتے نہیں ہیں, آپ اس میں کیمیکلز ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ آسان راستہ ہے. 3 بوریاں ڈال دیں یوریا کی, 2 ڈال دیں ڈی اے پی کی, 90% تک کھا دیں, یہی 2 استعمال ہوتی. نتیجہ کیا نکلا؟ زمین کی جو زرخیزی ہے وہ کم ہو رہی ہے, وہ مر رہی ہے, زمین سسک رہی ہے. اچھا کیوں جی؟ پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا دودھ پیدا کرنے والا ملک ہے, اس میں اتنا یعنی وہ نامیاتی کھاد ہوتی ہے, آپ اس میں کیوں نہیں ڈالتے؟ لوگ وہ آپ ان کے لیے ایک چینل تک نہیں بنا سکے. دنیا کا ہر چینل موجود ہے, پی ٹی وی کے 4 چینل, وائی ناٹ اے چینل فار کلٹیویٹرز. آپ اس کو بتاتے ہی نہیں اچھا بیج کون سا ہے, کہاں سے ملتا ہے. جعلی بیج, دھوکہ دہی, آپ نے اس کو کبھی انکریجمنٹ کی ہی نہیں. اقبال نے کہا تھا دہکا ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ, وہ سیدھا کفن جس کا بھی زیر زمین ہے. یہ 1 صدی ہونے کو آئی, وہی حال ہے. حکومتوں نے سوائے پرویز علیہ کی حکومت کے, بے نظیر کی حکومت میں بھی 7% گروتھ ہوئی تھی ایگریکلچر میں. ظفر الطاف صاحب سیکٹری تھے اس کے ایگریکلچر کے, انہیں موقع دیا گیا. پرویز علیہ نے بھی کچھ کام کیا. انہوں نے کسان کو مار ڈالا ہے, کاشتکار کو. میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ 1 پیسہ بھی نہیں بعض اوقات. مگر معاف کریے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں پانی کی ضرورت ہے, ایبسولوٹلی کریکٹ. یہ 309 ارب روپیہ جو خرچ رہے ہیں پانی پہ, یہ پانی بچائے نا باقی صوبوں سے. کنالز کو لائن کر رہے ہیں, صفائی کر رہے ہیں, پانی کو لے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں 9 لاکھ ایکڑ فٹ پانی بچے گا, 70,000 ایکڑ پر کتنے اس کے کھالے پکے کریں گے. وہ اچھا پروگرام سر. 2/3 آف دس پروگرام, بات سنیے, 2/3 اس کا پروگرام جو ہے وہ پانی پہ وہ خرچ ہو رہا ہے, لائننگ آف کنالز اور ٹھیک ہے. اچھا نہیں, پانی تو پہنچ جائے گا مگر زمین کا کیپیسٹی ٹو ابزارب دا پانی ہے نہیں. اور ایک وہ نہیں ہے, اور واٹر لیول از فالنگ آلسو. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, جیسے انہوں نے کہا اور ہم پہلے بھی کہتے رہے, آرگینکلی ڈیفیشنٹ لینڈ 0.5% لیس دین فل ڈیزرٹیفیکیشن, زمین برباد ہو رہی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے, تو خدا کے لیے آپ یہ آرگینک جلاتے ہیں. یہ ترین جو ہے یہ فارم سب وہ جو فارمز کے وہ جو کوڑا ہوتا ہے اس سے یہ بجلی کریٹ کرتا ہے. بھائی کیوں کر رہے ہو بجلی کریٹ؟ اس کو زمین میں ڈالو, اس کو فرٹیلائز کرو سوئل کو. اور یہ بھارت کی جانب سے بھی پانی گردی. پھر یہ ہارون صاحب مجھے ایک بریک کا اشارہ دیا جائے, لیکن 100 دن کا وعدہ تھا اور 10 ماہ چلیے دیر آئے درست آئے. وہ تو اچھا, وہ تو پھنسے رہے, وہ تو جا کے دنیا بھر میں پیسے مانگتے رہے. اب اس میں یہ پینک بھی کر گئے, ان کا قصور ہے. لیکن جو ملبہ وہ چھوڑ کے گئے تھے, اب اس میں ہم عمران خان کو کس چیز کے لیے قصوروار ٹھہرائے ہیں؟ یہ جو پیسے دینے تھے, میرے دروازے پہ ایک آدمی کھڑا ہو مجھے آ کے کہے کہ آپ کے والد صاحب نے قرضہ لیا تھا, وہ قرضہ واپس کریں, تو مجھے سب کچھ بھول جائے گا. بھائی قرضہ ملک نے لیا نا, جب حکومت نے لیا تو ملک نے لیا نا, وہ قرضہ واپس کرنا تھا نا. یہ اتنا ظلم انہوں نے کیا ہے اس ملک پہ. اس لیے قرضہ کیوں لیتے تھے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ بجٹ میں سے صوبوں کو آپ دیتے ہیں 60%, لیکن جب قرضہ لیتے ہیں تو 1 پیسہ بھی نہیں دیتے. وہ قرضہ پورا وفاقی حکومت کے پاس ہوتا ہے اور بے دردی سے آپ خرچ کرتے ہیں. 70 کروڑ روپے نواز شریف صاحب کے گھر کی دیوار بنی ہے, اور 2.5 کروڑ روپے کا ان کا غسل خانہ بنا ہے. گورنر ہاؤس پہ بھی غالباً انہوں نے 70 کروڑ روپے لگائے ہیں. جہاں وہ رہنا پسند کرتے تھے, انہیں اسلام آباد کا پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ انفیریئر لگتا تھا, مری کے گورنر ہاؤس میں ان کا دل لگتا تھا. ان کا ہیلی کاپٹر بچوں کو لاتا لے جاتا تھا, نہاری کے لیے بھی چلا جاتا تھا, پائے لینے کے لیے بھی چلا جاتا تھا, ہریسہ لینے کے لیے بھی چلا جاتا تھا. اور ایک طرف عوام کی حالت ہے, اور کوئی اخبار نویس پسندیدہ ہو تو اس کی شرٹ لینے بھی چلا. اور پریزیڈنٹ آپ کا تھا جس کی بندی کے لیے دبئی سے جہاز واپس. جی ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کسی نے بنڈے
ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ڈسکشن کے. ہارون صاحب زراعت سے متعلق ایک اور ڈیولپمنٹ متوقع ہے, وہ یہ ہے کہ پٹواری اور قانون گو اور نائب تحصیلدار اور تحصیلدار اور جتنے 4-5 عہدیدار ہوتے ہیں, ان کے رول کا اثر نو تعین کیا جائے گا. اس لیے کہ آؤٹ آف 27,000 جو موضع کہتے ہیں, جو اکائی ہوتی ہے اس کی, اس میں سے 25,000 کا لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو گیا, صرف 2% باقی بچ گئے, اس میں بھی زیادہ تر شہروں میں ہے. تو پٹواری کی ایسا ضرورت رہی نہیں ہے. اور 9 رکنی کمیٹی ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی نگرانی میں بنا دی ہے حکومت پنجاب نے, جو اس رول کا اثر نو تعین کرے گی. یہ جو کمپیوٹرائز سینٹر ہے, اس میں پرابلم تو رشوت کا اس میں بھی ہے, مجھے خود اس کا تجربہ, وہ پیسے مانگتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ یہ کہ تعداد میں کم, کہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, نسبتاً سینئر افسر ہیں اور نئے لڑکے ہیں, تو وہ ظاہر ہے اس طرح اتنے بگڑے ہوئے نہیں ہیں. پٹواری تو بہت بگڑے ہوئے تھے, جو 400 سال سے نظام چلا رہا تھا, جو شیر شاہ سوری نے آغاز کیا تھا اور ٹوڈر ملنے سے مکمل کیا تھا اکبر کے دور میں. اس کا اثر نو تعین دنیا میں زمینوں کا لین دین اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح سسٹم یہ نہیں ہے. جو کمپیوٹرائز ہے, کمپنیاں ہوتی ہیں جن کو آپ 1% کمیشن پے کرتے ہیں, خریداری پہ, بیچنے پہ. لینڈ ریکارڈ جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے, آپ بٹن دبائیں اور اپنا لینڈ ریکارڈ دیکھ لیں. ابھی اس میں ڈسپیوٹڈ لینڈ ہیں, شاملات کی زمینیں, اس میں توجہ نہیں دی رہا ہے, جس کی وجہ سے دیہاتیوں کا بہت سا وقت عدالتوں میں گزرتا ہے. یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے, ریلیکٹنٹ نہ ہوں اور سوچ سمجھ کر انہیں بے روزگار تو نہ کریں, لیکن یہ ہے کہ ان سے کام لیں, ان کے تبادلے اور جگہوں پہ کریں. اس کی وہ ایکسپرٹ ہے. اسی کو سے جب اخبار نئے آئے تھے ہلالی صاحب, تو یہ نہیں کیا گیا تھا کہ خوش نویسوں کو فارغ کر دیں, انہیں کو سکھایا گیا, اب آپ ٹائپ کرنا سیکھ لیں, آپ یہی کام کریں. ایکسلنٹ. تو ان سے کام لیں. ان کا ظاہر ہے ان کی سوجھ بوجھ زیادہ ہے. یہ ہے رشوت کے دروازے بند کریں, اور رشوت کے دروازے کبھی ایک دن میں بند نہیں ہوتے. اس کو کم کیا جاتا ہے, سزائیں دی جاتی ہیں, انسینٹو بھی دیا جاتا ہے, ماحول اچھا کیا جاتا ہے. ہلالی صاحب ہمارا پٹواری تھا, ایک دن وہ ہمارے پاس آیا, اس نے کہا میرا تبادلہ کرا دیں. کیوں تبادلہ کرا دیں؟ اس نے کہا یہ جس جگہ پہ میں ہوں یہاں رشوت کے بغیر, یہاں چلن ہی رشوت کا ہے, مجھے کسی دفتر میں بھیج دیں, میں رشوت نہیں لینا چاہتا. اسے کہنا تھا ملک بدل دے. اچھا, وہ چلا گیا. نہیں سر, اس نے اپنا تبادلہ کرایا. وہ ہمارا کچھ پرائیویٹ کام کرتا تھا فارغ ٹائم میں, جسے ہم کچھ پیسے دیتے تھے. لوگ رزق حلال کھانے والے بہت ہیں جو چاہتے ہیں, لیکن جو اب پولیس کا جو ماحول ہے, کسٹم کا جو ماحول ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو اس میں جو بچنا چاہتا ہے وہ بھی مشکل سے بچتا ہے. اچھا, دوسری بات اگر میں کہہ سکوں کوئکلی, جی پینشنرز, یہ میں بھی پینشنر ہوں, آپ تو ماشاءاللہ آپ نہیں ہوں گے پینشنر, آپ تو ابھی تک جوان ہیں, کام کر رہے ہیں, میں ہوں. اور آپ یقین کریں کہ فراڈ اور مس اپروپریشن پینشن کا جو ہوتا ہے ہر ملک میں ہوتا ہے, ہر ملک میں, مگر ہمارے ملک میں تو کمال ہے کتنا ہوتا ہے. اور وہ کیا چیز, پرسنٹیج کا سر اندازہ ہو سکتا ہے؟ 600 بلین روپیہ جو ہے ایک جگہ سے, ایک EOBI اور ایسے ادارے. نہیں, میں آپ سے صرف کہتا ہوں کیا کیسا ہوتا ہے یہ. دیکھیے ان کے نام جو ہیں وہ وہ آپ کا نام امتیاز احمد ہو, میرا نام امتیاز احمد ہو, آپ کو پینشن نہیں ملے گا, مجھے 2 پینشن مل جائیں یا مجھے مل جائے گا, اور اس میں وہ حصہ لیں گے, اور وہ حصہ لیں گے جو دیتا ہے. UN ڈیتھس, ان رپورٹڈ ڈیتھس, آپ کا انتقال ہو جائے, آپ کے نام چلتا رہتا ہے, وہ پینشن کلیکٹ کرتے رہتے ہیں. اور فائنلی جیسے گوسٹ سکولز ہیں, وہ گوسٹ کا, تو ایک بڑا اچھا سسٹم آ گیا ہے. وہ سسٹم یہ ہے, ایک کمپنی ہے ICIL, یہ کیا کرتی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ آپ وائس ریکگنیشن سسٹم ہے. کتنا خوبصورت. آپ کو دنیا میں سسٹم آنکھوں سے ہو سکتا ہے, انگلیوں سے ہو سکتا ہے, وائس تو بہت اس میں. ایک فون کال جب وہ آئے گا ایک دفعہ آپ کے پاس, وہ آپ کا ریکارڈ کرے گا, سیمپل لے گا, مگر اس کے بعد جب بھی اس کو پینشن, وہ فون کرے گا اور کہے گا میں فلانا ہوں. وہ آدمی جو اس کا فون سن رہا ہے وہ کہے گا یہ لفظ ریپیٹ کرو, یہ فگر ریپیٹ کرو, وہ فگر لفظ ریپیٹ کر دے گا. وہ سیمپل لیا ہوا ہے, وہ فون میں ہے, وہ کنٹیکٹ. کرپشن تو مگر اوپر والے کر رہے ہیں, اوپر والوں سے مل کے ہو رہی ہے نا. کرپشن پتہ نہیں, ہر چیز اوپر تک پہنچ جاتا ہے کرپشن. نہیں, وہ جو محکمے ہیں ان میں لوگ ملوث ہیں, ہو گیا پکا. رائٹ. ہارون صاحب, سندھ سے بھی ایک خبر جو اساتذہ کا معاملہ ہے,
محکمہ ایجوکیشن میں. کیا وہ آپ کے پاس خبر کہ 23 جو ٹیچر ہیں کراچی میں جی وہ ان کی اپوائنٹمنٹ مشکوک ہے, وہ جعلی تو پروسیس نہیں ہوا. یہ 23 ٹیچروں کو آپ رو رہے ہیں. 1 لاکھ ٹیچر سندھ میں ایسے ہیں, ایجوکیشن منسٹر نے کہا ہے, جو لکھ پڑھ نہیں سکتے, جن کی ڈگریاں جعلی ہیں اور وہ پڑھا رہے ہیں, اور وہ دراصل نہیں پڑھا رہے, وہ تنخواہ اپنی ڈرا کرتے ہیں. زرداری صاحب نے وہ کمالات پچھلے 10 سال میں دکھائے ہیں سندھ میں کہ انسانی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں, صدیوں تک پڑھایا جائے گا کہ زرداری صاحب نے کیا کیا کرشمے دکھایا. خاک روب بھی نہیں بھرتی کیے پیسے لیے بغیر. پولیس میں تو فوج نے مداخلت کی کہ پولیس کی بھرتی میں اب فوجی افسروں کو بھی شامل کر لیا جائے, وہ جو کمیٹیاں بنی, ٹھیک ہے, ہائی پاورڈ کمیٹیاں بنی. تو اب ان کا اپنا ایجوکیشن منسٹر کہتا ہے 1 لاکھ ٹیچر سندھ میں ایسے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. اس نے کہا انگوٹھا چھاپ ہیں. اور 23 کا کیا رونا ہے. یہ جو حکومت ہے یہ سندھ کی, یہ ایک عجیب و غریب حکومت ہے. کم سے کم ایک اس پہ یہ کبھی لکھا جائے گا آنے والی نسلوں میں, مورخ جب لکھیں گے, اور کچھ اخبار نویسوں کا بھی اس میں ذکر ہوگا کہ ایسے بدبخت اخبار نویس تھے کہ اس کو ایک بڑا اچھا لیڈر بنا کے پیش کرتے تھے. کہتے تھے وہ بڑا زندہ دل ہے, بڑا بہادر ہے, جیل جانے سے گھبراتا نہیں ہے. جیل جانے سے الکپون بھی نہیں گھبراتا تھا, تو وہ پھر ہیرو ہے امریکن ہسٹری کا. دیکھیے ایک پرنسپل ہے جو ٹیکسی چلاتا ہے, آدھا اس کا تنخواہ وہ جو لسٹ چیک کرتا ہے اٹینڈنس کا اس کو ملتا ہے. ٹیکسی چلاتا ہے, گورنمنٹ کے کوارٹرز میں رہتا ہے, میڈیکل لیتا ہے. یہ ایک پرنسپل ہے ایک اسکول کا. دیکھیے کہنے کی بات یہ کہاں پہ ساری یہ بات مجھے کہا گیا ہے, مجھے ٹیکسی چلاتا ہے, حاضری دے دیتا ہے, آپ سمجھ گئے نا, ٹیکسی چلاتا ہے اور کوارٹر میں آدھی تنخواہ. اسکول ہی نہیں ہے, اسکول گوسٹ اسکول ہے, کوئی آتا ہی نہیں. آپ کو پتا تھر میں ایسے بے شمار اسکول ہیں جس میں ایک بھی ٹیچر نہیں, بلڈنگز بنی ہوئی ہیں. ارباب رحیم صاحب نے بنائی تھی. اچھا, اور ادھر مال مشین رہتا ہے, ادھر وہ رہتے ہیں گدھے اور جو بھی رہتے ہیں. رائٹ سر. اور یہاں پر ایک طرف ہم یہ بات کر رہے ہیں اور عوام کی حالت اظہار کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اراکین قومی اسمبلی کی اثاثوں کی تفصیلات, لمبی تفصیلات ہیں. دیکھیے نا, عمران خان صاحب نے اس میں کہا کہ میرا مکان مجھے تحفے میں ملا, یہ زمین انہیں بالکل تحفے میں نہیں ملی, ہی پیڈ فار اٹ. اور اس کی بنی گالا کی نہیں, انہوں نے واپس کیے نا جی پیسے اس کو. لو میری 10 دفعہ ان سے بات ہوئی ہے, اور وہ تو دیکھیے طے کیا ہوا تھا میاں بیوی میں, آدھے پیسے جمائمہ دے گی, آدھے پیسے. پھر وہ علیحدگی ہو گئی, وہ تو ایک الگ بات ہے. تو پھر وہ آدھے پیسے بھی گئے, تو پھر پورے پیسے انہوں نے پیسے بھیجے. اب شی نیو اٹ کہ بھئی مجھے واپس مل جائیں گے, انہوں نے واپس کیے. اور 2 ارب روپے کی انہیں آفر ہوئی تھی اس جگہ کے لیے 5 سال پہلے, اس لیے کہ وہ ہائٹ پہ ہے 300 کنال, اور وہاں کوئی فلیٹ بنانی چاہتی تھی کراچی کی کمپنی, اور وہ انہوں نے مالیت ظاہر نہیں کی. باقی بھی سب نے یہی کیا ہے, اصل مالیت ظاہر نہیں کرتے. وہ خدا کے بندو, یہ کوئی اصل مالیت تو ظاہر کرو. یہ ہمارے لیڈر کیا ہیں جی, عجوبہ ہیں. اور جب یہ لیڈر کریں گے تو باقی لوگ کیا کریں گے. ابھی ایک ڈاکو نے خط لکھا ہے وہاں سے, ڈیالہ جیل سے, کہ یہ جو ڈاکو ہیں یعنی سیاستدان, یہ بالکل اپنے ایسٹ ظاہر نہیں کریں گے, یہ بالکل ٹیکس نہیں دیں گے, یہ بالکل قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کریں گے. ہم لوگوں کے ذمہ یہ لگایا جائے, ڈاکوؤں کے گروپ بنائے جائیں, ہم ان سے پیسے وصول کر کے حکومت کو دیں گے. ڈاکو کا خط تھا. آج جہانگیر اختر صاحب نے جنہوں نے ہڑتال کی تھی کہ تاجر پورا ٹیکس دیں, وہ اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ تاجر پورا ٹیکس دیں, رشوت دیں. انہوں نے مجھے بھیجا ہے. رائٹ, ویری انٹرسٹنگ. جس طرح ہارون صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اثاثے کی کل مالیت وہ ظاہر ہی نہیں کرتے جو اصل میں ان کے پاس ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب کے بھی جو اثاثے کی کل مالیت بتائی جا رہی ہے 18 کروڑ 96 لاکھ روپے. شہباز شریف صاحب کی اللہ اکبر, 50 کروڑ روپے کا فارم ہاؤس میں نے سنا تھا 15 سال پہلے انہوں نے بیچا تھا. لندن میں ان کے فلیٹ جو ہیں وہ کتنے کے ہیں, اور کتنی ان کے صاحبزادے کی جائیداد اتنی ہے کہ آنے والی 1000 نسلیں اسے خرچ کریں روزانہ $1000 تو وہ ختم نہیں ہو سکتا. رائٹ. اور بلاول بھٹو زرداری کی جس طرح سے بتائی جا رہی ہے کہ 1 ارب 54 کروڑ روپے سے زائد ان کی کل اثاثے کی مالیت ہے, اور ان کی اور ان کے والد صاحب کی دونوں کے دبئی کے اقامہ وہ ہولڈرز ہیں. تو یہ بھی تمام بات سامنے آ گئی ہے. مراد سعید صاحب سب سے غریب ترین سیاستدان اثاثوں کی کل مالیت کے حساب سے وہ بھی بتائے جا رہے ہیں. بہرحال کیا ہے, کتنے ان کے ساتھ مراد سعید کی اثاثے 36 لاکھ روپے کیش اور 15 تولے سونا شامل ہے. ان کا ایک پہلو بہت اچھا, ہی از اے ویری ہارڈ ورکنگ ینگ مین.
انہوں نے ڈاک خانے کی اصلاحات کی. اور ایک پہلو بڑا ہی عجیب و غریب ہے, چیختے بہت ہیں, ہم وقت پاز بھی نہیں دیتے, بیچ میں کاما فل سٹاپ بھی نہیں لگا. رائٹ, ایموشنل ہیں, تھوڑے جذباتی ہیں. بہرحال کل ناظرین ناروال اسپورٹ سٹی منصوبے میں مبینہ کرپشن کے حوالے سے احسن اقبال صاحب کو نیب راولپنڈی میں طلب کیا گیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.